अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी सूरह मुल्क की क्लास नंबर 34 है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आया नंबर 5 को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका लास्ट जो सेंटेंस है इसका अभी बाकी है एक्सप्लेनेशन, लेकिन अभी हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो फरमाया है इस जुमले में, वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, शयातीन को मारने के लिए ये जो मसाबीहा जो असल में क्या है, शिहाब। कुरान में इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल हुई है शिहाब। वैसे तो स्टार्स मुख्तलिफ टाइप्स के हैं ना, लेकिन जो ख़ास तौर पे ये वाले सितारे हैं, ये वाले प्लैनेट्स हैं, जो भी कहें आप इसको, वो क्या हैं, शिहाब साकिब। क्या मीनिंग है शिहाब का? शिहाब का मीनिंग क्या है बताएं, लफ्जी मीनिंग क्या है जी? बर्निंग फ्लेम, आग का शोला। वेरी गुड। और फिर उसके बाद इस्तिलाही मीनिंग क्या है कि जलता हुआ आसमानी पत्थर जो इस्तेमाल होता है उसमें। वैसे उसके अपने मीनिंग जो है वो यही है ना। फिर वो कुरान में जब इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे भी और भी जगहों पे कि ऐसे प्लैनेट्स, ऐसे पत्थर जो कि आग के शोले की तरह होते वो पत्थर हैं। शिहाब का मीनिंग तो ये हो गया। साकिब का क्या मीनिंग था जी? छेद करना, उसके अंदर होल करना। जैसे हम अपने कान में नहीं करते पियर्सन वगैरह, तो यानी अंदर तक पहुंच जाना। मतलब ये है कि किसी चीज़ के अंदर तक पहुंच जाना, या उस और फिर वही चमकदार शोला या राज, मतलब ऐसा लाइट या शोला जो चीरता हुआ अंदर तक गुजर जाए ना। तो ये दोनों के मीनिंग हो गए। अच्छा, कुरान में शिहाब का वर्ड कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है वर्ड? ख़ास तौर पे शिहाब का खाली कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है बताएं? 3 टाइम, 3 आयत में। और साकिब का 1 आयत में। साकिब 1 दफ़ा हुआ है और ये 3 दफ़ा हुआ है। इसमें कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, ना शिहाब ना साकिब। लेकिन यहाँ पे ये माने के एतबार से कौन सा लफ्ज़ तशबीह दी गई है? मसाबीहा। क्योंकि जो उसकी सिफात हैं वो, मतलब क्या, ये जो बल्ब हैं या हमारे जितने भी चिराग होते हैं, ये सब के अंदर क्या होता है? रोशनी होती है ना। तो स्टार्स में भी रोशनी होती है, तो वो शिहाब ख़ास तौर पे उससे रिलेटेड, क्योंकि उनको मारने का ज़रिया बनाया है। चलें, ये तो बात होगी यहाँ तक जो हमने भी। फिर एक हदीस आपको मैंने सुनाई थी जिसके अंदर डिटेल के साथ अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिक्र किया था कि ये जो शिहाब हैं ये क्या करते हैं, ये किस तरह से इनका इनका मकसद क्या, ये क्यों मारते हैं शयातीन को। शयातीन का कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से इनको इनके ज़रिए मार पड़ती है, और वो क्या अमल है? अगर एक आध वर्ड में बता दें आप मुझे, क्या रीज़न है जो इनके ज़रिए उनको मारा जाता है, बताइए। वजह बताएं कि शयातीन जब हम कहते हैं तो जिन इससे मुराद होता है। आपको ये पता होगा कि शैतान जो है ये सिफ्त है, ये मैं डिटेल से पहले बता चुकी हूँ। लेकिन जो असल में तो जिन होते हैं ना, जिन। तो ये शैतानियत जो है एक सिफ्त का नाम है जो इंसानों में भी आ जाती है। तो इन्हीं की जो सिफ्त है, बुराई की सिफ्त है ना जी, इसलिए ये इनको मारा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आसमानों से बातें सुनकर और वो ज़मीन पर आ जाते हैं, और ज़मीन पे आके फिर वो जो आमिल और मुख्तलिफ़ किस्म के पीर फ़कीर हैं उनको देते हैं ख़बरें, और जादू वगैरह में काम आती हैं ये चीज़ें। और लोगों के जैसे किस्मत का हाल बताना और ये और वो तो आप सबको पता है।
اس بحث میں میں نہیں جاؤں گی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ کس سے سنتے ہیں باتیں، کیسے ان کے کانوں میں پہنچی، کون بات کر رہا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بات تو نہیں سن سکتے نا. جی، اللہ تعالیٰ جب اپنے فرشتوں کو پیغام دیتے ہیں مختلف ٹائپس کے، تو اس سے یہ باتیں سنتے. ذرا اندازہ کریں کہ فرشتے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں نا. ظاہر ہے کتاب آنی، شریعت آنی تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن فرشتوں کا تو کام چل رہا ہے اوپر نیچے. مثلا کہ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اس درود شریف کو اوپر پہنچانا، اسی طرح اوپر سے پیغام لے کے نیچے آنا، اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. ساتھ ساتھ شیطان اپنا کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں. تو جو مطلب ذرا آپ کو فیل نہیں ہوتا ہے یہ ساری کنورسیشن سن کے کہ کیسا فیل ہو رہا ہے کہ جو اینجلز ہیں، جو لاسٹ حدیث میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا دکھایا، جی یہاں پہ جو یہ ساری ایکسپلینیشن ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اوپر سے آ جاتے ہیں. پہلے تو یہ فرشتوں کا، فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور پھر زنجیر پتھر پر ماری جاتی ہے، اس طریقے سے اپنے پر مارتے ہیں. یہ سارا کیا فیل ہوتا ہے پڑھ کے؟ اور پھر خاص طور پہ ان کے بارے میں، شیطانوں کے بارے میں، کہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں چوری چھپی انہیں سن لیتے ہیں. اور ان کا پھر طریقہ بتایا ہوا ہے کہ جس طرح وہ کس حالت میں ہوتے ہیں کہ اوپر نیچے ہوتے ہیں. اور پھر سفیان نے کر کے دکھایا. جی، تصویر کشی، تصویر نگاری کہیں گے نا. آپ اس کو آنکھیں بند کر کے اس حدیث کو سنیں تو آپ ویژولائز کرتے جائیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے نا. اچھا، یہ حدیث کے اندر جو یہ ساری باتیں ہیں نا کہ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سر جھکا لیتے ہیں اور پھر اپنے ان کی سب کی ایکسپلینیشن ہے، شرح ہے. اب چونکہ ہم یہ حدیث کے اوپر تو بات نہیں کر رہے، ہم اس کے اندر جو اصل انفارمیشن ہے، جو خبر ہے، جو ہمارا اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ بات کریں. ادروائز اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے کہ وہ ایسے کیوں کرتے ہیں. مطلب یہ دیکھیں نا، ورڈنگ دیکھیں کہ جیسے زنجیر پتھر پر ماری جائے. وہ ایک اسپیشل آواز ہوتی ہے نا زنجیر کی، تو پروں سے اگر آپ نے لائف میں بھی دیکھا ہے، یہاں بھی دنیا میں بھی کبھی کبھی جو پرندے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ بڑے بڑے پروں والے، تو وہ جب اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں تو کیسی ایک اسپیشل قسم کی ساؤنڈ آتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا پرندہ. اگر چھوٹی سی چڑیا کرے گی تو اس کا اور قسم کی ساؤنڈ ہے، اور بڑے جو پر ہوتے ہیں، بڑے پروں والے پرندے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں ڈفرنٹ. اچھا، جو چکن ہوتے ہیں جنہوں نے بیک ہوم میں یہاں تو نہیں ہوتے، رکھے جاتے ہیں، تو وہ جب پھڑ پھڑاتے ہیں، ان کو پکڑنا چاہتا ہے کوئی، تو ان کی بھی آواز ہوتی ہے. تو مطلب پرندوں کے پروں کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہم اس سے فیملیئر ہے. لیکن فرشتوں کے پر تو پرندوں کے پروں جیسے نہیں ہے نا. وہ تو یقیناً بہت بڑے بڑے ہیں نا، اور ایک بگ اور لاؤڈ ساؤنڈ. اور پھر جو آپ نے پرندوں کے پر بھی دیکھیں، کچھ سخت ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں، تو ان کی ساؤنڈ بھی پھر زیادہ ہی ہوتی ہے آواز. لیکن جو سافٹ ہوتے ہیں اس طرح کم ہوتی ہوگی. تو ان کے پر تو بہت بڑے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ تو میں جسٹ آپ کو ویژولائز کروانے کے لیے ایک تصویر کشی کر رہی ہوں. ادروائز اس کی میں ایکسپلینیشن پڑھی تھی، بہت لمبی ہے. کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ حدیث نکال کے تو اس کو ضرور پڑھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. پھر اس کے بعد جو ان کا شیطانوں کی بات بتائی، جنوں کی، کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے، یہ کس طرح یعنی ایک جھنڈ کی شکل میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ان کا طریقہ کتنا آرگنائز ہے کہ ایک سنتا ہے، دوسرے تک بات پہنچاتا ہے. یہی ہے نا اس کے اندر کہ ایک سنتا ہے، وہ دوسرے تک، اور پھر دوسرا تیسرے کو، پھر اس کو، وہ نیچے والے کو، وہ نیچے والے کو، اس طرح کر کے، اور فائنلی پھر وہ نیچے آ کے جادوگر یا کاہن ان کو بیان کرتے ہیں. آپ کو یہ بات تو پتہ ہوگی کہ یہ جو خاص طور پہ بڑے لیول کے جادوگر ہوتے ہیں، کالا جادو کرنے والے بھی، کاہن وغیرہ، انہوں نے جنوں کو بھی کنٹرول کیا ہوتا ہے. جن ان کے غلام بنے ہوتے ہیں. یہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ہے، ادھر سے بھی آپ کو سمجھ آتی ہے. ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو ان کو بتاتے ہیں نا. تو اچھا، اچھے جن بھی ہوتے ہیں.
ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی ہے اچھے جن بھی ہوتے ہیں، اور اچھے جن بھی لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور باقاعدہ ہماری نانی ہمیں تو بہت سارے قصے سنایا کرتی تھی، ہو سکتا ہے آپ کی نانی اور دادی نے بھی سنائے ہوں گے، کہ مطلب وہ کہتی تو اتنے یقین سے تھی کہ وہ جن جو تھے وہ ان کے باپ دادا یا جن کا بھی ذکر وہ کرتی تھی کہ ان کے گھر میں رہتے تھے، کام کرتے تھے، اور وہ اکثر کہتی تھی کہ مجھے نا صبح کسی نے اٹھایا ہے نماز کے وقت، میری آنکھ نہیں کھلی، اٹھایا کہ اٹھو نماز پڑھو. تو مطلب ان کو باقاعدہ طور پہ بقول ان کے کہ وائٹ کپڑوں میں اور اس طرح نظر آتے ہیں، اور یہ اور وہ. ہم تو بہت چھوٹے تھے، ہمیں کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ہم تو خوف زدہ ہوتے تھے. اور پھر وہ اور اپنے پتہ نہیں ابو کی یا کس کی سٹوری سناتی تھی کہ وہ گھر میں کام کیا کرتے تھے، صفائی کیا کرتے تھے ان کے گھر کی، اور ان کی ہیلپ کرتے تھے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے. تو یہ سنی ہوئی ہیں باتیں، اب ان میں سے کتنی صحیح ہیں، لیکن ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے. اگر برے انسانوں کے ساتھ ریلیشن ہو سکتا ہے، ان کے یہ کام آ سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے اچھے انسانوں کے بھی تو کام آ سکتے ہیں نا. نہیں، کیونکہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم قرآن میں جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، اور وہ سارا انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بتایا اور سب نا. تو یہ کچھ چیزیں تو ہمارے ہاں ایسے سٹوریز بن گئی ہوئی ہیں، لیکن اگر کسی چیز کا، کسی ایسی بات کا جو قرآن میں حدیث میں آتی ہے، اس کا حوالہ مل جائے تو پھر ہم اس کو اس حد تک تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے نا. بالکل مسجدوں میں رہتے ہیں، ایگزیکٹلی وہاں پہ وہ باقاعدہ کام کرتے ہیں، اور یہ تو ان کا نیک لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. جب برا سے ہو سکتا ہے تو نیک سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے ہم مطلب دلیل لے سکتے ہیں. ابھی میں نے اس کے اوپر کوئی خاص سرچ نہیں کی اس ٹاپک پہ، کیونکہ یہ تو الگ سے وہ ہے نا. بالکل. تو اس کو الگ سے کبھی دیکھیں گے، اس کے اوپر بھی ورک کریں گے جنوں کے اوپر. ویری گڈ، آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس، اب وہ بھی تو انسان تھے نا، پیغمبر تھے، ان کو ایکسٹرا وہ دی گئی تھی پاورز، تو وہ تو ہواؤں کو کنٹرول اور سب کچھ کر سکتے تھے، تو ان کے ساتھ تھا نا، ان کے کام کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھی معاملات بھی ہیں ان کے. تو بہرحال یہاں پہ یہ ہے جناب پوائنٹ. اب میں یہ آپ کو ویژولائز کرانا چاہ رہی تھی کہ ذرا فیل کریں کہ کیسے یہ طریقہ کار ان کا کیا تھا نا. نہیں، رہتے تو ہر جگہ ہی ہیں جن، اس میں کوئی شک نہیں. اور باتھ روم جانے کی، واش روم جانے کی دعا کیا ہے؟ یہی ہے نا. تو اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد ہے. یہ حدیث تو ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے نا. ہر انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد ایک شیطان ہوتا ہے جو ہر وقت اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اور خون کے اندر وہ شیطان جو ہے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ یہ سارے وہی ہیں نا. مطلب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اب وہی بات ہے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کے، تو وہ پھر یہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں، ادروائز سب کے ساتھ ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا، جی ماشاءاللہ آپ نے بھی ریفرنس دیا، بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے سورہ بقرہ کے بارے میں جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، کہ وہ کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے نا. انشاءاللہ اس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. جنوں کا الگ ایک ٹاپک ہے، اور یہ ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ہماری اینمی ہے. تو اینمی سے بچنے کے لیے ہمیں ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا، سارے ٹولز پتہ ہونے چاہیے، طریقے. اور ہماری حدیثوں میں، قرآن میں بہت ڈیٹیل سے اس ٹاپک کو کور کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. تو یہاں میرا مقصد تھا صرف آپ کو یہ بتانا. اب یہاں پہ ایک بات آخری یہ بھی تھی کہ دیکھیں یہ کام تو ابھی بھی ہو رہا ہے، جادوگر ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ کبھی کبھی یہ بچ کر بھی نکل جاتے ہیں. یعنی جب شہاب ثاقب ان تک آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ، یعنی یہ کتنی تیزی سے یہ کام کرتے ہیں، بجلی کی تیزی سے، کہ یہ کبھی کبھی اس سے بچ جاتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو بھی تھوڑی بہت سنی ہوئی بات ہوتی ہے اس میں جھوٹ ملا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو آگے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. تو یہ ہے ساری بات. تو یہ اب آپ کو کلیئر ہو گیا. یہ جو لوگ جاتے ہیں نا، جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں، اور اسی طرح پامسٹ وغیرہ یا پیروں فقیروں کے پاس، اور وہ ان کو اپنی، ان کے مستقبل کا یا ماضی کا یا حال کا کوئی بھی بات بتا دیتے ہیں،
وہ ہنٹ دے دیتے ہیں. اگر ان کے پاس جن ہوتے ہیں تو ادھر سے انفارمیشن نہیں آتا تو تکا بازی زیادہ چلتی ہے نا. تو اس طرح یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی بزنس چلاتے ہیں، کام چلاتے ہیں. تو اس میں نا یہ تصویر کشی کی گئی ہے حصی طور پہ تصویر کہ قرآن ایک کونی منظر پیش کرتا ہے کہ آسمان، روشنی اور شیطان کی بھاگ دوڑ. یہ پورا ایک سیکوینس ہے نا. تو ان کا آسمان کا روشن ہونا ستاروں سے، اور پھر اس کے بعد شیاطین کی بھاگ دوڑ، ان کو مارنا، یہ تصویری منظر بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. ایک انتہائی زوردار منظر ہے. شعلہ تعقب کر رہا ہے اور شیطان بھاگ رہا ہے، آگے آگے شیطان بھاگ رہا ہے اور شعلہ اس کے پیچھے آ رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر اعجاز مع تحدید، یعنی تھریٹننگ کی جائے. تحدید کا میننگ یاد رکھیں، تھریٹننگ کرنا ہوتا ہے ہمیشہ تحدید کا میننگ. اور ساتھ ساتھ بریف طریقے سے، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اس کے اندر، سمپل سے کچھ الفاظ. اگر دیکھا جائے یہاں آیت میں تو یہاں کتنے لفظ ہیں. یہ تو خیر ساری آیات کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس آیت میں صرف یہ شہاب کے لیے یہ ورڈ آ رہا ہے، اور یہ رجومن للشیاطین یعنی رجم کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اور یہ سارا. اور اگر ان آیات میں بھی دیکھیں تو یہاں بھی کچھ جو خاص طور پہ اوپر آیات ہیں، دونوں آیات، ان میں کیا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تین، ایک فعل اور ساتھ اس کے دو اسم، تین الفاظ ہیں، لیکن معنی میں شدید خطرہ، طاقت اور نفوذ کا تاثر پیدا ہوتا ہے. یعنی جو ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پاور ہے، جو سزا کے لیے ان کے اوپر نافذ کیا گیا، اس سے اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. شیاطین کے لیے سزا یا دفاعی قوت جو آسمانی نظام کی حفاظت کرتی ہے، یعنی دفاع کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کی. یہاں پہ یہ سسٹم، اس کے اندر کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو خود دیکھیں. اللہ نے بنایا انہیں رجومن، تو یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، یعنی ایک طریقہ ہے کس چیز کا؟ دفاع کرنے کا. اپنی وہی اپنی بات کو نیچے پہنچانے کے لیے سیفٹی سسٹم، جیسے ہمارے یہاں وہ لگائی جاتی ہیں نا سیفٹی کے آلات، الارم لگائے جاتے ہیں یا مختلف قسم کے کیمرے یا جو بھی. تو یہ دفاعی قوت جو آسمانی نظام کی حفاظت کے لیے، وہاں ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک نظام چل رہا ہے نا، رائٹ. اچھا، اب یہاں پہ بھی اسی یہ جو اوپر آیات ہیں، میں یہ اوپر جو تین آیات ہیں میں آپ کو دکھا دوں، پھر اس کے بعد انہی کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں بلکہ دو، کیونکہ اس کے اندر آ رہا ہے نا ان دونوں آیات میں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، کہ پس پیچھا کرتے ہیں شہاب مبین. یہاں بھی سیم، یہاں ثاقب کا ورڈ آ گیا اس کے لیے، اور یہاں پہ بھی دونوں ورڈ. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں تقدیم اور مختلف قسم کے رول اپلائی، تو ان کا اثر، ہر ایک چیز کا اثر اپنا اپنا ہوتا ہے نا، افیکٹ ہوتا ہے. تو آرڈر اینڈ ایمفسائزز فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، آیت میں شہابن کو مؤخر لایا گیا تاکہ نتیجہ اور عذاب کی شدت آخر میں ظاہر ہو، جو سامع کے ذہن پر زیادہ اثر ڈالتی ہے. پیچھا کرتے ہیں شہاب، شہاب پیچھا کرتے ہیں اس کا، تو اس کو مؤخر لایا گیا. کس کا پیچھا کرتے ہیں؟ اس کا. اب یہ شیاطین ہے نا، ہو کی ضمیر شیاطین، تو یہ مفعول بھی ہی ہے. کون پیچھا کرتا ہے؟ شہاب، تو یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو فاعل کو آگے چلا گیا، اور ضمیر ویسے بھی وہ ضمیر ہے چونکہ، اس لیے اس کو پہلے لایا گیا نا. ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ یہ جو ہوتی نا تقدیم اور تاخیر، یہ بہت افیکٹ ڈالتی کہ کون سی چیز پہلے آئی ہے، کون سی چیز مؤخر آئی ہے نا. تو اس وجہ سے پھر بات سمجھ آتی کس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا، اب وحی کی حفاظت جو وجہ ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. شہاب، ان کا مقصد ثاقب نہ صرف ایک طبعی مظہر ہیں، بلکہ قرآن کے اسلوب میں الہی طاقت، آسمانی حفاظت اور وحی کی عظمت کی بلیغ علامت ہے. طبعی مظہر کا مطلب ہوتا ہے فزیکل فینومینا. ٹھیک ہے، اسلوب آپ کو پتہ ہے سٹائل کے لیے استعمال ہوتا ہے. الہی طاقت یعنی ڈیوائن پاور، اللہ تعالیٰ کی طاقت،
آسمانی حفاظت تو آپ کو پتہ ہے پروٹیکشن آسمان کی اور وحی کی عظمت کی بلیغ علامت ہے. یہ بتاتا ہے کہ وحی تک پہنچنا شیطانوں کے لیے ناممکن ہے. وحی کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کیونکہ آسمان وحی کی حفاظت خود رب العالمین کے امر سے ہے. یہ بیان غیبی دنیا، وحی، ملائکہ، شیاطین کے نظام کا حصہ ہے. یہ اب سوچیں ذرا، یہ ساری جو بات ہے، کیا ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارا سسٹم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. صرف ہم ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چمک رہے ہیں. ہاں، شہاب ثاقب کی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ویڈیوز دکھائی تھی گرتے ہوئے، جب وہ زمین پہ گرتے ہیں مارتے ہوئے کچھ. اب وہ سارے ہمیشہ مارنے کی ہیں یا ویسے بھی گرتے ہیں، وہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. لیکن وہ تھوڑی سی ہم نے دیکھی، اس کا ہمیں مظاہرہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بات بتائی. لیکن کیا ہم شیاطین کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو مار پڑی ہے؟ نو، بالکل نہیں دیکھ سکتے. ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے. ملائکہ کیا بات کر رہے ہیں نہیں دیکھ سکتے. مطلب جتنی بھی سچویشن ہے سوائے اس کے کہ ایک ہلکا سا نظارہ ہمیں نظر آتا ہے وہ گرنے کا، اس سے ہمیں تھوڑی سی فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ادروائز یہ سارا جو سسٹم ہے یہ تو سب غائب کا ہے. اور یہ بات میں آپ سے پہلے ہی کر چکی ہوں جب ہم نے پڑھا تھا غائب کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں، کہ ہماری زندگی جو ہے موسٹلی جو ہماری زندگی کا پارٹ ہے، ایمان جو ہے وہ غائب کے اوپر ہے، شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس دنیا میں بھی. ہم موسٹلی ایسی چیزیں جو خبریں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ غائب میں ہوتی ہیں، وہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. سن کے زیادہ تر ہم بلیو کرتے ہیں. جب ہم سنتے ہیں اچھا فلان جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، ہم نے کوئی دیکھا ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اچھا جی. اب یہ الگ بات ہے کہ غائب سے پہنچنے والی خبروں میں کتنی اتھینٹسٹی ہوتی ہے اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے، تو وہ پھر بعد میں ظاہر ہے ہمیں خود ہی اس کے بارے میں پتہ کرنا ہوتا ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کتنی خبریں ہوتی ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں. اب تو جو ویژولائز کر کے بھی دکھایا جاتا ہے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے. اسی وجہ سے تو قرآن میں کوئی چینج نہیں آئی نا، ورنہ پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی. ان سب میں تحریف ہو گئی، سب چینج آ گیا، سب بدل گئی. ان کے اصل جو ٹیکسٹ تھا وہ ختم ہو گیا. بہت تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فیل ہوتی ہیں کہ وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا تھا. تو اس کے علاوہ باقی بھی جو پیغامات ہیں ملائکہ کے ذریعے بھیجتے ہیں، ان سب کا وحی کا مطلب بیسیکلی وحی جو ہے نا اس کی حفاظت. قرآن کا مقصد وحی کی حفاظت کا روحانی نظام ظاہر کرنا، آسمانی مادے کی فزیکل حرکت بیان کرنا. تو یہ سارا اس کے اندر جو یہ ایکسپریشن ہے یہ سارا کا سارا وہ ہے. اور یہ سب غائبی ہے. غائب کے اندر ساری چیزیں ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. ہاں یہ ہے کہ ہم اس کو علم کے ذریعے جان سکتے ہیں، اور ہمیں وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ورڈنگ کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا. 100% ہم نے جو بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرتے تو 100% قرآن میں تحریف ہوتی، بلکہ کئی گنا زیادہ شاید ہوتی ان سے بھی آگے، کیونکہ یہ قوم جو کر رہی ہے. اچھا کیا قرآن میں تحریف ابھی تک نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے، لیکن اس کے میننگ میں، اس کے جو عربی کا ٹیکسٹ ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل قرآن کیا ہے؟ جو عربی کا ٹیکسٹ ہے. عربی کا ٹیکسٹ ہے. جو اردو انگلش یا جو بھی ایکسپلینیشنز ہیں اس کی تفاسیر ہیں وہ قرآن نہیں ہے. قرآن یہ ہے. تو اسی لیے اس کے اوپر ہمیں ایمفسائز کرنا چاہیے کہ عربی کو سمجھے، تاکہ ہمارے سامنے جو غلط ملت میننگ آ جاتے ہیں جو لوگوں نے کیے ہوئے ہیں وہ اس سے بچیں، ہم اس خطرناک معاملے سے بچیں. لوگ اسی طرح بہک گئے نا، کیونکہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ ایک مخلوق کی ہے. قرآن کس کا ہے؟ جو خالق ہے. عربی کا قرآن خالق کا کلام ہے، اور جو ٹرانسلیشن ہے وہ مخلوق کی ہے. تو مخلوق کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ عربی کے قرآن کے ایکول ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. مطلب سوچے نا، وہ ایک ذرا سا اس کا ایک ہلکا سا وہ مجبوری ہے کہ لینگویج بیریئر کی وجہ سے. ادروائز آپ خود سوچیں جس کو پراپر عربی آتی ہوگی، اور صرف عربی نہیں آتی ہوگی، عربی کی فصاحت بلاغت بھی آنی ضروری ہے،
تو وہ قرآن کو کتنے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تبھی تو عربی کی کتابوں کے اندر جو وہ تفاسیر ہوتی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ان کی ڈیپتھ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ جتنے بلاغہ کے اور یہ گہرے معنی ہوتے ہیں وہیں سے اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ عربی کے لفظوں کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں ان کے معنی کے اعتبار سے. تو اس لیے ہمارے اوپر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس زبان میں ہے قرآن اور حدیث اس کو سمجھے. ہمارا دین تو پورا کا پورا عربی میں ہے، تو پھر ہم اس سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ ہماری ساری عبادات عربی میں. آپ مجھے خود بتائیں، آپ نماز اردو انگلش میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح جتنی بھی اذکار ہیں ان کا جو اثر ہے وہ اردو میں. اب ہم اردو کی دعائیں مانگتے ہیں نا، اکثر ہمارے تو بڑے جو ہیں اردو کی جب تک دعا نہ مانگے ان کا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے شروع سے ہاتھ اٹھا کے وہ کرنے کی. لیکن اصل میں عربی کی دعائیں آپ خود سوچیں ذرا، اذکار کتنے خوبصورت ہیں، ان میں تاثیر بھی ہوتی کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حفاظت کی ہے. اچھا یہ تو تھی نا یہ خالی اس کا انٹروڈکشن. اب مجھے بتائیں سائنسی لحاظ سے جو شہاب ہیں ان کا کیا، ان کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے نا، ان کا کیا زاویہ، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ کچھ تھوڑا آئیڈیا ہے آپ کو؟ نام تو ان کا یہ لیتے ہیں شوٹنگ سٹار. وہ تو چونکہ وہ شوٹنگ، دیکھیں ذرا نوٹ کریں، شوٹنگ کا لفظ بھی جو کہہ رہے ہیں یعنی شوٹ کرنے والے نا، لیکن ان کا ان کے نام تو الگ بات ہے، لیکن اصل بات یہ بتائیں کہ ان کا کیا کانسیپٹ ہے. ادھر تو قرآن میں تو یہ ہے نا کہ یہ مارتے ہیں شیطانوں کو سب، ظاہر ہے ان کا تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کیوں گرتے ہیں، کیا ان کا وہ ہے؟ اسٹون اینڈ گیسز، ٹھیک ہے. میٹر فالنگ فرام دا اسٹارز، ٹھیک ہے. پارٹ آف دا سم پلانٹس، ویری گڈ. بیک ان پاسٹ اسٹارز ہیلپ ان نیویگیشن. اسٹارز کرتے تھے، لیکن یہ جو گرتے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں. دا افیکٹ ویدر فاسٹ موونگ پیسز آف راک، ویری گڈ. جی تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سائنسی لحاظ سے شہاب کیا ہے؟ سائنس کا بیان طبعی زاویے سے، فزیکل ایسپیکٹ سے نا، سائنس جو کہتی ہے نا، قرآن اور جدید سائنس دونوں میں ذرا نوٹ کیجئے ایک حقیقی مظہر کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو observable phenomena، حقیقی یعنی جو حقیقی یعنی جو دیکھ سکتے ہیں اس کی طرف، آبزرو کیا گیا اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن دونوں کے زاویے اور مقاصد بالکل مختلف ہیں. شہاب فضا میں جلتا ہوا آسمانی پتھر، ٹھیک. نیزہ نما روشنی، یا جو دراصل ستارہ نہیں بلکہ جلتا پتھر ہے. ستارہ جب ہم کہتے ہیں تو ستارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پورا پلانٹ ہوتا ہے نا، سارے پلانٹس ہیں نا، ہماری زمین بھی پلانٹ ہے اور مختلف جو پلانٹس ہیں لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتائے تھے. اب وہ پورا کا پورا پلانٹ تو نہیں ہوتا نا، اس کا ایک حصہ جو ابھی سائنس کے اعتبار سے دیکھ لیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. جب کوئی پتھر فضا میں آتا ہے یعنی وہاں سے ٹوٹ کے گرتا ہے، تو چونکہ وہ اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ، اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک فرکشن جو ہوتی ہے گھستا ہے نا، اس کی وجہ سے گرم ہو کے چمک اٹھتا ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے، وہ چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے. پتھر کی بات ہو رہی ہے، پتھر جل کے راکھ ہو جاتا ہے. آپ نے نوٹ کیا قرآن میں پتھروں کی بہت اگزامپلز دی گئی ہیں، تماثیل. ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا کہ دلوں کی سختی کو پتھروں کے ساتھ، 3 قسم کے پتھر، ٹھیک ہے، ان کی ذکر آیا وہاں پہ ہجارہ، کہ ان کے دل سخت ہو گئے پتھروں، اور پھر مختلف قسم کی چٹانوں کی بات آئی. اب یہاں بھی پتھروں ہی کی بات ہو رہی ہے، اب یہ ستارے پتھر ہی ہوتے ہیں نا. تو وہ چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے. کبھی اگر وہ زمین پر پہنچ جائے تو اسے کہا جاتا ہے شہاب، وہ چمکدار لکیر جو آسمان پر نظر آتی ہے. تو ان کے خیال میں بس یہی ہے. اچھا اس کی ڈیٹیل ہے بہت زیادہ، لیکن چونکہ ہمیں سائنس تو نہیں نہ پڑھنی، تو یہ میں نے جتنی تھوڑی سی اس کی دے دی کہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ ستاروں سے
ٹوٹ کے پلانٹ سے پتھر ٹوٹتے ہیں اور زمین کی طرف گرتے ہیں، اور جب وہ اتنی زیادہ تیزی سے گرتے ہیں اور زیادہ گرتے ہیں تو فرکشن کی وجہ سے ان کی اندر آگ لگ جاتی ہے. اور یہ ہے بھی، اگر دو پتھر کو رگڑیں گے، شروع میں ایسے ہی آگ جلائی جاتی تھی نا، یہیں سے تو پتہ چلا انہیں، تو آگ لگ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ برن ہو جاتے ہیں، پتھر برن ہو جاتے ہیں. تو پتھر کتنی ہارڈ چیز ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہنم میں انسانوں کے ساتھ پتھر بھی ہوں گے. اب اس کی ایک الگ ایکسپلینیشن ہے. اچھا، قرآن اور سائنس میں ہم آہنگی، یہاں پہ انہوں نے سمپل کہا کہ وہاں سے گرتے ہیں اور نیچے آتے ہیں اور گرتے ہیں، اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم دکھائے بھی تھے اس کے پیسز برن ہوئے ہوئے، وہ انہوں نے رکھے ہوئے اس کے اوپر. اب اس کی بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو سائنس کے حساب سے خود ہی پڑھ لیں. قرآن اور سائنس میں ہم آہنگی یعنی دونوں ایک پیس پہ کہاں ہیں. جدید مفسرین جیسے تنتاوی، رشید رضا، ابن عاشور، مودودی اور کتب رحم اللہ جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جب شہاب کہتا ہے، یعنی شہاب کا لفظ آتا ہے، تو وہ واقعی آسمانی روشنی ہی کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ اسے اللہ کے نظام حفاظت کا حصہ قرار دیتا ہے. اس کی جو ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے، یعنی طبعی مظہر، فزیکل فینومینا، مگر الہی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے. یہ اس کے گرنے کا مقصد ہے. چنانچہ شیاطین پر شہاب پھینکنا محض مجازی تعبیر نہیں ہے، بلکہ روحانی اور فطری دونوں حقیقتوں کا امتزاج ہے. یعنی وہ پرپس ہے ایک خاص، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بس ان پہ پھینکے جا رہے ہیں. اور پرپس ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا طریقہ ہے. تو ان کو بنائی ہی اللہ تعالیٰ نے، ان کو ایک ڈیوٹی دی ہوئی ہے، جس طرح باقیوں کو ڈیوٹیز ملی ان کو بھی ملی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے. قرآن اسباب، قرآن جو ہے نا فزکس کے جو رولز ہیں نا اس کی نفی نہیں کرتا، یعنی کہ وہ گرنا، اس کا ٹکرانا اور اس کے بعد آگ لگ جانا وہ کیسے لگتی ہے، وہ سارا فزکس کا عمل ہے نا. فرکشن کا جو کاز کی وجہ سے ہیٹ اپ ہوتا ہے اور وہ گلو ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اس کی نفی نہیں کرتا. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ سائنس جو ہے نا وہ بتاتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے، یعنی یہ سارا جو کام ہے یہ کیسے ہوتا ہے نا، اور قرآن بتاتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. سائنس کے پاس آنسر نہیں ہے کیوں کا، یہ یاد رکھیں. جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا یونیورس میں، ان کو یہ پتا چل جاتا ہے کچھ حد تک کہ یہ کیسے ہوئی ہیں، یہ کیسے بنا ہے، یہ کیسے چیز ہوئی ہے، لیکن کیوں ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، وہ ان کو نہیں پتا چلتی. تو سائنس کیفیت بتاتی ہے اور قرآن حکمت بتاتا ہے. یہ رول یاد رکھ لیں. جب بھی آپ سائنس اور قرآن کو ساتھ لے کے چلیں نا تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ سائنس اور قرآن ساتھ نہیں چل سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ساری سائنس ہے، قرآن کے اندر سائنس ہے، ہر چیز کا علم ہے نا، تو سائنس کا بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. سائنس اونلی مٹیریلزم، یعنی وہ یہ جیسے اسی کو لے لیں کہ وہ شہاب کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وہ اس طرح سے ٹوٹتے ہیں پتھر، آ کے گرتے ہیں، فرکشن ہوتی ہے اور پھر آگ لگ جاتی ہے اور پھر وہ نیچے آتے ہیں اور وہ شوٹنگ سٹار یا جو بھی کہ. لیکن وہ کیوں ایسے ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وہ نہیں وہ بتا سکتا. اسی طرح اور بھی بہت سارے اور معاملات بھی ہیں نا. بالکل حکمت تو خالق کو ہی پتا ہوگی. بالکل سائنس از جسٹ وے ٹو ایکسپلور مٹیریلز. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتی ہے، لیکن انسانوں کو بھی یہ علم دیا ہے حکمت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کا علم اللہ آپ کے لیے آتا ہے نا کہ آپ سکھانے کے لیے. اور اسی طرح ابھی ہم وہاں پہ پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آل عمران میں، تو جو ہم نے ڈسکشن کی تھی نا، ابھی اس کا باقی ہے سارا پارٹ، انشاءاللہ اس ویک میں ہم پڑھیں گے. تو ان کو بھی حکمت دی گئی تھی. سورہ آل عمران میں آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو بہت علم دیا گیا تھا، سب سے زیادہ علم انہیں دیا گیا تھا حکمت کا نا.
تو حکمت اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کی سنت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ڈالی ہے۔ اب انسانوں میں کن میں؟ جو اللہ کو فالو کرتے ہیں۔ اب سائنس والے لوگ بھی تو انسان ہی ہیں، لیکن وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ان کو ان کا دماغ نہیں جاتا، اور جو چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیں نا، بہت سارے سائنس کے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا ان کو، کہ جو سائنس کا وہ کرتے کرتے وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ یہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ یہ کیوں ہے تو صحیح ایسے ایسے ہے لیکن ہے کیوں، تو وہ مسلمان ہو جاتے کیوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا، یہ جو ہے نا قرآن اور سائنس کا زاویہ، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو میں نے نا اس کا ایک چارٹ بنا دیا آپ کے لیے، یہ تاکہ ایک آپ کو صحیح طرح علمی طور پہ بھی بات سمجھ آئے، دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھیں۔ پہلو کیا ہے؟ فیلڈ آف ڈسکشن، میدان گفتگو۔ قرآن کا جو زاویہ ہے وہ کیا ہے؟ روحانی اور غائبی حقیقت، یعنی اسپریچول اور ان سین ریالٹی، کیونکہ ہمارا تو بلیو ساری غائبی کی چیزوں پہ ہے نا۔ جتنے ہمارے بلیو ہیں، ذرا آپ ایمان مفصل جو ایمان لاتے ہیں ہم لوگ، وہ اس کو ذرا لسٹ کو بتائیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اللہ تعالیٰ غائب میں ہے کہ نہیں؟ جواب دیتے جائیں ذرا، یس اور نو میں۔ غائب ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے نا، تو لیکن ہم غائب پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں پہ یقین، فرشتے ہم دیکھ سکتے ہیں، اینجلز؟ نو، غائب پہ یقین ہے۔ کتابوں پہ یقین، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں خالی اس کو آنکھ سے دیکھنا تو دیکھنا نہیں ہے نا، دل سے دیکھنا دیکھنا ہے۔ تو وہ بھی جب تک ایکسپلور نہیں ہوگا وہ بھی غائب ہی ہے، جب تک اس کا معنی نہیں آ رہا۔ ہم تو اردو انگلش کے ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں نا، اگر سپوز جس کو اردو بھی نہیں آتی، انگلش بھی نہیں آتی، اس کو اگر عربی کا قرآن دیا جائے تو جب وہ پڑھے گا اس کو سمجھ آئے گی؟ جب سمجھ نہیں آئے گی تو خالی دیکھنا تو نہیں ہے نا، خالی اس کو لپیٹ کے اوپر رکھ دیں گے اور چوم چوم کے یا شادیوں پہ کریں گے تو وہ کوئی دیکھا ہوا قرآن ہے؟ دیکھنے سے مراد جاننا ہوتا ہے، تو دیکھنے سے اس طرح تو اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، ہم اس کو فیل کر سکتے، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو صرف آنکھ جو ہے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھنا، دل سے بھی دیکھنا ہے۔ میں نے آپ کو شاید یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ تھی میری، وہ ایک دفعہ اس نے مجھے کال کی، وہ بلک بلک کے رو رہی تھی کہ جی میرا ٹین ایجر بچہ ہے اور وہ میں بہت پریشان ہوں کہ وہ اس پہ شیطان نے وہ قبضہ کر لیا، یہ کر لیا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا بتاؤ، میں شاید تمہاری ہیلپ کروں۔ تو کہتی ہے کہ میں اس کو کہتی ہوں قرآن پڑھو، اس کو پڑھانا چاہتی ہوں، نہیں پڑھتا۔ کہتا ہے مجھے جب میں پڑھنے لگتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے نا لگتا ہے کہ زگ زیگ لائنیں ہیں نا بس۔ تو میں نے کہا وہ صحیح کہتا ہے، غلط نہیں کہتا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے، کہ اس کو خالی ورڈز نہ، اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی، تو جب وہ معنی سمجھے گا، جب اس کی اصل کو سمجھے گا، اس کو پتہ نہیں ہے وہ کس لیول سے اس کو پڑھا رہی تھی نا۔ جی یہ میڈیکل کنڈیشن بھی ہے بالکل۔ تو اس کو میں نے پھر یہ سمجھایا کہ اس کو تم تھوڑا تھوڑا کر کے بیسک سے، پھر وہ ایک الگ کنورسیشن تھی۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ خالی ایسے دیکھنا اس کو تو نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا کتابوں پہ، اور باقی تو کتابیں ہم نے دیکھی نہیں اوریجنل حالت میں، تو وہ بھی غائب میں ہی ہیں، وہ تو ہم تک بس اس کی اسرائیلی روایات ہی پہنچتی ہیں نا۔ اس کے بعد کیا ہوا نیکسٹ، کیا ہے بتائیں؟ رسولوں پہ، رسولوں پہ ایمان کا پارٹ ہے نا ہمارا۔ تو رسول تو ہم نے کوئی نہیں دیکھے نا، پروفٹ کوئی بھی نہیں، آنکھوں سے تو نہیں دیکھے، لیکن ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے قریب نہیں پاتے؟ کیا سب سے زیادہ محبت ہم ان سے نہیں کرتے؟ سوچیں، یہ جو درود شریف ہم ان پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان تک پہنچ رہا ہے، وہ ہمیں جواب دے رہے ہیں، ہمارا نام ان تک پہنچ رہا ہے، ہم پہ وہ رحمتیں، ان کی طرف سے رحمتیں آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے، ہماری طرف سے جا، ہمیں ہی ضرورت ہے اس کی۔ تو اب مطلب نہیں آنکھوں سے دیکھا، لیکن ان کی ساری جو تفصیل سنی ہے ہم فیل کر سکتے ہیں وہ کیسے تھے، بتائی گئی ہے نا ان کی تفصیل، ان کی ہائٹ کتنی تھی، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کے بال کیسے تھے، سب تھا۔ تو ہم ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، لیکن ہے تو غائب میں پھر بھی نا۔ آگے بتائیں کیا رہ گیا یہ غائب کی یقین کی چیزیں؟
اللہ پر یقین، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، 4 چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز کیا؟ آخرہ پر یقین، قیامہ جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو عین الیقین ہوگا. لیکن آخرہ کے بارے میں پہلے قدم سے لے کے جب ہم ادھر سے اٹھ، ایون قبر سے شروع ہو جاتی نا قیامت. جو ہی انسان مرتا ہے قیامت تو اس کی شروع ہوگی نا، عذاب اور وہ سب. وہاں سے لے کے انشاءاللہ جنت میں جانے تک، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں لے کے جائے، تو اس تک ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں، اپنے کلام میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیثوں میں بیان کر دی. آپ نے شاید ایک کتاب آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور بھی کئی کتابیں میں نے وہ پڑھی تھی. ایک کتاب تھی جب زندگی شروع ہوگی سب، جی ابو یحییٰ کی. اگر کسی نے نہیں پڑھی تو پڑھ لیں، کیونکہ انہوں نے بھی لکھ کے ہی ویژولائز کر کے بتایا کہ ایسے ایسے ہوگا سٹیپس. اچھا وہ تو انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن اگر آپ ابو ان کی کیلانی صاحب کی اگر کتابیں آپ دیکھ لینا تو انہوں نے بھی مختلف چیزوں کی کتابیں لی، جیسے شفاعت کی، پہلے دن کی، ہر قبر کی، ہر ایک سیریز ہے ان کی پوری نا. تو اس کو آپ نکالیں، اس میں حدیثیں اور قرآن کی آیات، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، بیسٹ لگتی ہیں وہ کتابیں. وہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ صحیح حدیثیں اور قرآن کی آیات ایک ٹاپک پہ دے دی ہیں. اب جب جو بھی ٹاپک، اب تو انہوں نے اور بھی کتنی لکھ دی ہوں گی، میں نے 22 تک وہ ساری ان کی پڑھی تھی. تو اس میں نا آپ دیکھیں، اگر سارا کچھ ایک ٹاپک پہ پڑھ لینا تو آپ کو لگے گا کہ سب آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو مطلب پتہ ہمیں سب ہے، علم ہے، لیکن واقعی فزیکلی دیکھنا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ جب آئے گا تو پھر تو ہمیں یقین ہے قیامت آنی ہے، تو اسی سے تو یقین ہے نا، ظاہر ہے علم الیقین ہے نا ابھی تو ہمارا. آخری چیز بتائیں جو غائب ہے، ایمان کی. تقدیر، قدر پر یقین. کیا نظر آتی ہے ہمیں تقدیر؟ نظر آتی ہے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور مزے کی بات ہے، تقدیر کیا ہے؟ جو ہم نے خود کرنا ہے. انسان اپنی تقدیر خود لکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کو پتا ہے بس کہ انسان کیا کر رہا ہے، یہ کرنے والا ہے، کر رہا ہے، کیا ہے. لیکن اللہ تو نہیں زبردستی ہم سے کرواتا نا، نہ نیکی نہ بدی، وہ تو طریقے اس نے بتا دیے ہیں بس. تو وہ ساری وہ غائب ہے، ہم نے کرنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں بالکل نہیں پتا کہ اگلے لمحے ہم کیا کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ سارا کچھ غائب ہے، لیکن ہمارے ایمان ہے، اور اسی سے ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہم مسلمان ہی نہ ہو. یعنی ٹوٹل بلینک غائب کے اندر ہم رہ رہے ہیں. کین یو امیجن؟ صرف قرآن کی ایک جلد ہمارے پاس ہے، مصحف ہمارے پاس ہے، جو جو ساری چیزوں کی انفارمیشن دیتا ہے، اور اسی کے بیس کے اوپر یہ سب ایمان ہے. سبحان اللہ. ذرا تھوڑی دیر کو سوچیں، یہ میرے دماغ میں پتہ نہیں کیوں یہ چیزیں آ گئیں، اور اس سے ہمیں دیکھیں کتنا ایک وہ فیلنگ ڈیولپ ہوگی. تو یاد رکھیں ہمارا روحانی اور غائبی، ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ہمارا گفتگو کا، ڈسکشن کا جو فیلڈ ہے وہ یہ ہے. ہمارا ایمان جو ہے غائب پہ، اور روح ہماری کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو سائنس ہے اس کا جو زاویہ ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ طبعی، فزیکل اور مادی، میٹیریلسٹک ہے، میٹیریل کی ریئلٹی پہ، مادہ کے اوپر ہے نا، ٹھیک ہے. پھر مرکز توجہ، فوکس آف اٹینشن، آسمان کی حفاظت، وحی کی نزاحت. قرآن کا جو توجہ ہے، فوکس ہے، اٹینشن ہے، جو دلانا چاہتا ہے ہمیں کہ وہ کیا ہے، کہ آسمان کی حفاظت، وحی کی نزاحت، اس کے اندر کوئی چیز مکس نہ ہو جائے، اس کی پروٹیکشن. اور سائنس جو ہے وہ ان کے بارے میں، جو شوٹنگ سٹار شہاب ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں فضا میں مادے کی حرکت، یعنی وہ گرتے ہیں اور اس کی موومنٹ ہوتی ہے، اور وہ آگ لگتی ہے اور گر جاتے ہیں، بس خالی ہے. تو یہ دونوں کا دیکھیں نا کتنا ڈفرنس ہو گیا. اچھا، سبب اور علت، طریقہ یہی ہے. حقیقت میں قرآن بھی یہی طریقہ بتاتا ہے کہ اسی طرح ہے، اور وہ کہاں بتاتا ہے؟ حدیثوں میں کلیئر کر، ٹھیک ہے. اچھا، سبب اور علت، کاز کیا ہے؟ اللہ کا حکم، فرشتوں کی نگرانی، سمپل.
اور ان کا کیا ہے فزیکل قوانین، فزیکل لاز، فرکشن اور یہ سب جو ان کے سائنس کے فزکس کے لاز ہیں وہ سارے اس کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے. مقصد بیان، پرپس آف ایکسپریشن، اخلاق کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیا مقصد ہے؟ تو سبب کیا ہے، علت کیا ہے، تو مقصد کیا ہے؟ تو اخلاقی اور ایمانی لیسن، وہی محفوظ ہے. اب یہاں سے کیا ہمارے لیے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ ہم بالکل، اب جس کو پتہ ہے کہ یہ کیوں مار رہے ہیں شیطانوں کو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، خالی بس ایسے ہی وہ جو موویز دیکھ کے کہ اچھا جی شیطان کو مارا جاتا ہے، کیوں مارا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو اب جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانے دیتے، اپنی بات کو باہر نہیں نکلنے دیتے، اور تو اس کا مطلب ہے کہ وہی محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے. تو اس وجہ سے اس سے اخلاقی اور ایمانی لیسن ملتے ہیں، ایمان آتا ہے اس کے اوپر اور یقین آتا ہے. تو اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی لیسن ہیں، وہ بعد میں کریں گے نا. سینس آف سیکیورٹی، ایگزیکٹلی، بالکل. اور جو سائنس ہے ان کا مقصد بیان کیا ہے؟ مظاہر فطرت کی سائنسی وضاحت، بس سائنٹیفک ایکسپلینیشن آف نیچرل فینومینا. مطلب سائنس تو اسی حساب سے بات کرتی نا، تو اس کی وضاحت کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح گرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اظہار کا انداز، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسلوب، سٹائل آف ایکسپریشن، بلاغت و تصویر کشی، تصویر حسی. دیکھیں ہماری جو 5 سینسز ہیں، 5 سینسز ہیں نا، ہماری 6 ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں. یہ 5 سینسز جو ہم یوز کر کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، چکھ رہے ہوتے ہیں، ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہمارے اندر وہ پھر چیز کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے جس کو بھی. تو یہ جو تصویر کشی ہے وہ حسی حد تک ہے، یعنی ہماری سینسز کو جا کے ٹچ کرتی ہے، اور اس طریقے سے، اور پھر گہرائی میں جا کے، گہرائی میں جا کے وہ جو امیجنری وہ بنتا ہے نا، یہ وہ ہوتا ہے. اور ان کا اظہار انداز کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ اور تجربہ، آبزرویشن، بس. اور جو ایکسپیریمنٹل جو ان کا کام ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹیشن، کہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا ایک وہ طریقہ، پھر اس کے بعد سرچ کرتے رہتے ہیں، اتنا پیسہ بھی لگاتے ہیں اس کے اوپر، اور فائنل بس ایک کنکلوژن آتا ہے. آپ کو کچھ تھوڑا سا اس سے فائدہ ہوا کچھ علمی طور پہ؟ یہ جو میں نے شارٹ سا کمپیریزن کیا، ڈیٹیل میں نہیں، کیونکہ ڈیٹیل کی ایکسپلینیشن بھول جاتی ہے نا. تو یہ جو کمپیریزن ہے کہ قرآن اور سائنس کا زاویہ، یہ بہت ضرورت ہے اس کی. یہ ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی آگے بتا سکیں کہ یہ چیز جو ہے. بچے جو ہے نا ادھر ہیں، بچے ادھر ہیں. جب ان کو نالج آئے گا تب وہ ادھر آئیں گے، اس زاویے سے سوچیں گے. ان کا جو انداز ہے سوچنے کا وہ سائنس کا ہوتا ہے کہ اچھا یہ، وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیوں ہے، وہ کہتے ہیں کیسے ہے، بس یہ ہے مین چیز. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو کافی، میں تو وہ شارٹ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اتنا، لیکن ادروائز تو اس میں آپ اگر سائنس کی اور چیزیں ایکسپلور کریں تو آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب آ جائیں سورہ ملک کی آیت نمبر 5 کے روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں، جو یہ والا پارٹ ہے. اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں انسان کی جدید تحقیق ماضی قریب میں ہوئی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ کوئی بہت پرانی تو نہیں ہے نا، ساری تحقیقات جو ہیں ماضی قریب میں کچھ 100 سال پہلے کی ہیں نا. لیکن ابھی بھی اس سلسلے میں انسانی علم بہت محدود ہے، بہت محدود ہے. دیکھ لینا ابھی بھی کتنی انہوں نے اوپر بھیجتے ہیں اسپیس شٹل جو ناکام ہو جاتی ہیں، بہت کم ہیں جو تھوڑی سی انفارمیشن لے کے آتی ہیں. اس وسیع اور عریض کائنات میں یقیناً بہت سے ایسے حقائق ہوں گے جن کے بارے میں اب بھی انسان کچھ نہیں جانتا. یہ گویا ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہیں بہت حقائق، اور وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ قرآن سے. اب صرف یہ آیت کے اتنے سے حصے ہی صحیح دیکھ لیں، یہ ذرا سوچیں، ذرا اتنا سا جو پارٹ ہے یہ ادھر تک تو آسمان دنیا جو نظر آتا ہے
سمجھ آ رہی ہے یہ بات تو ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم آبزرو کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے یہ اگلے دونوں جملے. تو یہ جو سارا ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اوپر تو بہت کچھ چل رہا ہے نا. یہ صرف اس آیت کا، قرآن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو رہا یہ سوال کہ ان شہابوں کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے بارے میں انسان کی معلومات اس وقت تک کسی قطعی تحقیق سے قاصر ہیں. تاہم جس قدر بھی حقائق اور واقعات اب تک انسان کے علم میں آئے ہیں اور زمین پر گرے ہوئے شہابیوں کے معائنے سے جو معلومات حاصل کی گئی ہے، ان کی بنا پر سائنسدانوں میں سب سے زیادہ مقبول نظریہ یہی ہے کہ یہ شہابیے کسی سیارے کے انفجار کی بدولت نکل کر خلا میں گھومتے رہتے. انفجار یعنی ٹوٹنے کی بدولت، یعنی وہ سیارہ ٹوٹتا ہے تو اس سے اس کے پیسز ہو جاتے ہیں اور وہ پھر خلا میں گھومتے رہتے ہیں اور پھر کسی وقت زمین کی کشش کے دائرے میں آ کر ادھر کا رخ کر لیتے ہیں. اور یہ صحیح ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، مطلب طریقہ یہی ہے ان کا نا، کہ اسی طرح ہوتا ہے، اوپر سے گرتے ہیں. لیکن یہ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ. آیت کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جب ملائکہ کی باتیں چوری چھپے سننا چاہتے ہیں تو ان کے مارنے کے لیے شہاب ثاقب کی شکل میں ستاروں سے سنگ باری ہوتی ہے. رجومن، رجم، جیسے ایک زانی کے اوپر سنگ باری ہوتی ہے، ان پہ بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ ذرا نوٹ کر لیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ستارے اپنی جگہ سے ہٹ کر شیطانوں پر پتھر کی طرح برستے ہیں، یعنی ان کے پیچھے پیچھے ستارہ بھاگ رہا ہے یا اس طرح نہیں، بلکہ ان کی مجسم شعلے پھوٹ کر شیطانوں پر برستے ہیں. یعنی ان کے پیسز، جو پلانٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، ستارہ جب ہم کہتے ہیں تو پلانٹ ہے، وہ کوئی پتھر کا چھوٹا سا پیس تو نہیں ہے. اور ہم نے دیکھ ہی لیا کہ کتنے بڑے بڑے پلانٹ ہیں. تو ان میں سے ان کے جو پتھر سائنٹیفکلی جیسے اوپر ذکر آیا وہ ٹوٹتے ہیں، تو وہ پھر فرکشن کی وجہ سے یا جیسے بھی وہ شعلوں کی شکل میں شیطانوں پر برستے ہیں. عوام کی نظر میں کیونکہ یہ شعلہ ستارے کی طرح حرکت کرتا ہوا نظر آتا، کیونکہ ہمیں یہاں سے جب سٹار بھی ہم دیکھتے ہیں تو کتنے چھوٹے ہوتے ہیں. کیا ہمیں جو اوریجنل سٹار جو پلانٹ ہے اس کا سائز نظر آتا ہے ہمیں کوئی؟ وہ جو ہم سٹارز دیکھتے ہیں جو اوریجنل ہمیں تو نظر بھی نہیں آتے، جو بڑے والے ہیں نا وہ کہاں ہیں، کتنی بڑی گلیکسیز ہیں، تو ہمیں تو ڈاٹس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح وہ جو ٹوٹ کے گر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ عام عوام جو ہوتی ہے اس کو یہ شعلہ ستارے کی طرح حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا ستارہ. تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے ستارہ ٹوٹا ہے، ستارہ ٹوٹ کے. اور عربی میں اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے انقضاض کا لفظ کہا جاتا ہے، یعنی کرۂ ارض کا ٹوٹنا، سیاروں کا ٹکرانا. انقضاض القوقب، کوكب بولتے ہیں نا ستارے کو، تو ان کا ٹوٹ جانا، سیاروں کا ٹکراؤ ہونا اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو کے ٹوٹنا اور پھر آگ لگ جانا. فزکس سیم ہے لیکن آگے اس کی مقصد ڈیفرنٹ ہے. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ شہاب ثاقب صرف شیطانوں کو مارنے کے لیے ہی گرتے. یہ اصل پوائنٹ ہے، یاد رکھیں، ہمیشہ نہیں ہے کہ ہمیشہ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تاروں سے جو بے حد بے حساب شہاب ثاقب نکل کر کائنات میں انتہائی تیزی رفتاری کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، اوپر گھومتے رہتے ہیں فضا میں ابھی اس کی بات کرتے ہیں، اور جن کی بارش زمین پر ہر وقت ہوتی رہتی ہے، وہ اس امر میں مانے ہے کہ زمین کے شیاطین عالم بالا میں جا سکے، یعنی وہ رکاوٹ ہے، اس کام میں رکاوٹ ہے. اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں بھی تو یہ شہاب انہیں مار بھگاتے. اچھا اب ذرا نوٹ کیجئے گا، مجھے بتائیں یہاں پہ، یعنی وہ ان سے ٹوٹ کے تاروں سے بہت زیادہ بے حساب، کوئی ایک دو نہیں، بہت سارے ثاقب نکل کر کائنات میں انتہائی تیز رفتاری سے گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. اب ذرا سوچیں، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ان سے ٹوٹ کے وہاں اور پھر وہ جب کشش ثقل سے زمین کی طرف آتے ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے. تو اس سے کیا فیلنگ ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہوتے ہیں وہاں گھومنے کا، کیا اللہ تعالیٰ کیا ان سے کروا رہا ہوتا ہے؟ ذرا اس کو دنیا میں
سیکیورٹی سسٹم سے جوڑ کے دیکھیں ذرا، گردش کر رہے ہوتے ہیں جی، پیٹرولنگ، پیٹرولنگ، یعنی یہ نہیں ہے کہ ادھر سے شیطان آیا تو پھر وہاں سے ٹوٹا اور پھر اس کے بعد اس نے ان کے اوپر مارا، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہوتے ہیں اور گرتے رہتے ہیں آلریڈی، لیکن جو ہی انہیں نظر آتا ہے کیپنگ واچ ایگزیکٹلی، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں اندر، جس طرح جیسے سیکیورٹی مین جب دیے جو وہ ہماری فوج ہوتی ہے، یا جس طرح ہم زمین میں دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی سسٹم، جیسے کیمرے بھی لگے ہوں ہمارے، تو وہ بھی گھومنے والے کیمرے ہوتے ہیں نا، واچ کرتے رہتے ہیں، ریڈار ایگزیکٹلی، جو بھی پروٹیکشن کا سسٹم ہے نا، تو یہ وہ سسٹم بنایا ہوا ہے، تو وہ پھر جو ہی انہیں نظر آتا ہے تو وہ فوراً اس کو مار بھگاتے ہیں، کبھی کبھی وہ چوک جاتا ہے، وہ اگر وہ نہیں مارا جاتا تو وہ بھی اس لیے نہیں کہ کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے شہابوں سے، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا، کیونکہ زمین میں بھی تو وہ کرنا ہے نا ان کا آزمائش، ان پیروں فقیروں جادوگروں انسانوں کی آزمائش بھی تو ہونی ہے نا، تو تھوڑا سا ان کو دے دیا گیا جس طرح شیطان کو دی گئی ہے اجازت، ٹھیک ہے نا جی، ریڈ آر میں نہیں آتے یہ بھی ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ نے اللہ کے سیکیورٹی سسٹم میں کوئی لیک ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اصل میں اللہ چاہتا ہے کہ یہ نکل جائے تو تب اس کو اجازت ملتی ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام ہو، تو جنات کی تخلیق چونکہ آگ سے ہوئی ہے، لہٰذا ان کے اندر مخفی قوت انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے انہیں پورے نظام شمسی کے دائرے میں آمد و رفت کی طاقت ہے، یعنی سوچے نا، اور استعداد حاصل ہے کہ اوپر جانا آنا تیزی کے ساتھ، مطلب لائٹ کی سپیڈ سے، اور اپنی استعداد ایبلٹی انگلش میں زیادہ صحیح ہے، یہ اس لیے اپنی اسی ایبلٹی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عالم بالا سے اللہ تعالیٰ کے احکام اور تدابیر کی ترسیل، یعنی اس کو لے کے نیچے پہنچاتے ہیں، ملائکہ سے کچھ خبریں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ کر بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسمیشن کے لیے، تو یہ ان کا طریقہ ہے۔ اچھا، جنات کو نظام شمسی کی حدود پھلانگنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں میزائل نصب کر رکھے ہیں، جب بھی کوئی جن اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر میزائل پھینکا جاتا ہے، جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، اس پورے نظام پر ہم کل من عند ربنا، یعنی ہر ایک چیز جو ہے ہمارے رب کے پاس سے، جو کچھ بھی نظام ہے یہ اس کے پاس سے، کہ اصول کے تحت یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں ایسے ہو رہا ہے ایسے ہوتا ہے، جو ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہے، بہرحال سائنسی ترقی کے سبب کائنات کے بارے میں اب تک سامنے آنے والی معلومات اور ایجادات کے ساتھ بھی ان قرآنی معلومات کا کسی نہ کسی حد تک مطابقت موجود ہے، یعنی کسی حد تک مقصد کے علاوہ، یعنی کیسے ہو رہا ہے یہ تو مطابقت ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں ہے، اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، اس کی کیا وجہ، کیوں بتایا ایسے ہوتا ہے، کیونکہ عرب کے لوگوں میں کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ یہی خود کاہنوں کا دعویٰ بھی تھا کہ شیاطین ان کے تابع ہیں یا شیاطین سے ان کا رابطہ ہے، ان کے ذریعے انہیں غائب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں اور وہ صحیح طور پہ لوگوں کی قسمتوں کے حال بتا سکتے تھے، اسی لیے حرام کہا گیا نا قسمت کا حال جاننا اور یہ سب، کیونکہ وہ تو اصل نہیں ہوتا، تو اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین کے عالم بالا میں جانے اور وہاں سے غائب کی خبریں معلوم کرنے کا قطعاً کوئی امکان نہیں، سوائے اس کے کہ جو تھوڑی سی ایک ہنٹ دے دی جائے، اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی بات، پوری بات نہیں، تاکہ وہ بھی آزمائش کے لیے انسان کی۔ یہ اب آپ کو مختصر تر کر کے میں نے یہ آپ کو سمجھایا ہے کہ کائناتی روحانی غائبی حقیقت۔
اور اس کی لغوی بحث بھی، سائنسی بھی، قرآن کے اعتبار سے بھی اور آیت کے اعتبار سے بھی آپ کو یہ بہت ہی زیادہ میں نے بریف کیا، ورنہ ڈیٹیلز تو بہت ہوتی ہیں. یہ ضروری تھا تاکہ آپ کو آیت کی روشنی میں اس کی ہر اینگل سے سمجھ آئے کہ ہوتا کیسے ہے اور کیوں ہوتا ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سب قرآن میں بیان کیا اور باقی آیات میں بھی اور یہاں بھی. تو آئی ہوپ سو کلیئر ہو گیا. بتائیں. چلیں اب یہ تو ہو گیا جملہ پورا. یہ میں نے چھوڑ دیا تھا نا شروع میں، بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی تھی، یہ پارٹ چھوڑ دیا تھا. اب یہ دیکھیں یہ جو یقین علم آتا جا رہا ہے نا، تو انسان کے اندر کس طرح سے ایک پختگی آتی جاتی ہے، فیلنگ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے کہ صرف اتنا پارٹ ہمیں پتا ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا ہو رہا ہے ادھر، کیا کچھ نہیں ہو رہا. ابھی ہم نے 7 آسمانوں کا بھی دیکھا تو وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ جو اتنے پارٹ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہوگا، انسان کی تقدیر کے فیصلے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن میں دوسری جگہوں پہ وہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں نا، ابھی تو بہت ساری اور جگہوں پہ آسمانوں کی حقیقتیں بتائی گئی ہیں. تو جب وہ ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں اور چیزیں سمجھتی، اس لیے قرآن کو اسی طرح ڈیپتھ میں جا کے پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا اب آ جائیں لاسٹ جملے پہ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ سسٹم سیکیورٹی سسٹم ہے اور یہ کس کے لیے، شیاطین جو کہ جن ہے. لیکن یہ خالی جنوں کے لیے نہیں ہے، لیکن چونکہ اگلی آیت جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں اور آگے بات سمجھ آئے گی، تو اس لیے میں ادھر نہیں جاؤں گی. فی الحال جنوں تک ہم رہتے ہیں کہ ان کی یہ جو حرکات ہے، اسے پتہ چل گیا نا کہ برے جن ہیں یہ. تو اب ان کی جو برائی ہے، ان کا جو گناہ ہے، غلطی، ان کو چھوڑیں گے تو نہیں نا، یہ انسانوں کی طرح ان کا سسٹم ہے. تو جو شیطانیت کی صفت ہے اس کے لیے ان کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے نا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اچھا اب یہاں پہ ذرا آپ کو مجھے سوالوں کے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا میرا سوال ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیار کیا ان کے لیے عذاب السعیر. ہم نے، اللہ تعالیٰ نے، جمع کا صیغہ ہو گیا، نحنو اللہ کی طرف جا رہا ہے. ان کے لیے، خاص ان کے لیے، لام اختصاص کا ہے. کن کے لیے؟ ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شیاطین کی طرف. یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پہ سیاق و سباق میں شیاطین کی طرف جا رہی، جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے کیا تیار کیا؟ عذاب، سزا. کون سی والی سزا؟ سعیر کی سزا. سعیر کا کیا میننگ تھا؟ یہ آپ کو میں لغت میں ڈیٹیل سے کروا چکی ہوں. جی، بھڑکتی آگ. بھڑکتی آگ، جو پھیلی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ. وہ عام ایک آسان میننگ ہے نا، آگ کا عذاب. یہ کس کے لیے تیار کیا؟ شیاطین کے لیے، جنوں کے لیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن تو آگ سے بنا ہے، جن تو آگ سے بنا ہے نا، وہ تو آگ سے بنا ہوا ہے، خود آگ ہے. یعنی اس کا جو مادہ ہے، مٹیریل ہے، وہ آگ ہے. جیسے ہم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے بنے ہیں نا، لیکن وہ مٹی سے پھر ہم گوشت کی شکل میں نظر آتے ہیں، لیکن یہ تو آگ ہے، آگ سے بنا ہے. تو اس کو آگ کے اندر کیسے عذاب ملے گا؟ سزا کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ آگ میں ڈالا جائے گا، تو آگ میں جلایا جائے گا. کیسے؟ بتائیں مجھے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ ڈفرنٹ کائنڈ آف آگ. اچھا، سعیر جو ہے آپ کا مطلب ہے جس آگ سے یہ بنا ہے اور جس آگ سے یہ. ڈگری آف ہیل فائر ول بی مور سرو. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا مطلب جس آگ سے یہ بنا ہے تو یہاں پہ جو ہیل فائر ہے وہ اس کی ڈگری بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ، بالکل پرفیکٹ. اچھا اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جن کون سی والی آگ سے بنے ہیں؟ کوئی آپ کو اس کا علم ہے؟ کون سی آگ سے بنے ہیں؟ آگ کی کون سی قسم سے بنے ہیں؟ بتائیں. قرآن میں ہے، کوئی ایسی اندازہ نہیں لگانا. ہاں، اس کا ایک خاص نام ہے، اس کا ایک خاص نام ہے. وداؤٹ اسموک تو آپ نے کہہ دیا. ہاں، سموم، نارس سموم، سموم والی آگ سے بنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے، اس سے جو آپ کا سوال کا جواب مل گیا کہ یہ جو شیاطین کسی اور آگ سے بنے ہیں، آگ کی ٹائپ،
اور یہ جو ہے سعیر یہ کوئی اور ٹائپ ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے یہ چیز ابھی ہمیں جاننی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں، شیطان تو آگ سے بنا ہے، پھر آگ اسے جلائے گی کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. سعیر کا آپ کو معنی پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، لیکن اس کی تاثیر دوبارہ ایکسپلین کی ہے کہ سعیر عربی میں کس قسم کی آگ کو کہتے ہیں جو بہت بھڑکی ہوئی ہو، مسلسل جلتی رہے. اس کی صفات دیکھیں، ایک تو بہت بھڑک رہی ہے اور مسلسل جلتی رہے اور اندر سے دہک رہی ہو. یعنی یہ صرف حرارت نہیں بلکہ غصے، انتقام اور سزا کی علامت ہے. یعنی یہ جو آگ ہے صرف اس سے ہیٹ نہیں ملنے والی، اس کے اندر تک آگ جو ہے دہک رہی ہو. یہ لفظ عذاب کی شدت اور تسلسل دونوں کو ظاہر کرتا ہے. سعیر کا جو لفظ ہے یہ، تو یہ وہ ہے. اب یہ جو سوال ہے نا، یہ صرف ہم میں سے عام لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، یہ سوال صحابہ اور تابعین نے بھی اٹھایا تھا. تو مفسرین نے نہایت ہی حکمت سے اس کی وضاحت کی ہے. یہ سوال دراصل عذاب جہنم اور شیطان کی حقیقت دونوں کے فہم سے تعلق رکھتا ہے. اب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ اس میں کیسے جلے گا، ہمیں پہلے تو جس کو جلانا ہے اس کی تخلیق کو جاننا ہے نا، کہ وہ کیسے بنا ہوا ہے. تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم شیطانوں یعنی جنوں کی ساخت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جنوں کی تخلیق کس قسم کی آگ سے بنی. تو یہ میں نے پھر سوچا کہ اس کے بارے میں پہلے سرچ کی جائے. تو کہاں سے سرچ کرنی ہے؟ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. تو قرآن میں جنوں کی تخلیق کا ذکر ہے، اور جنوں کی تخلیق من نار السموم سے ہوئی ہے. یہ دیکھیں سورہ الحجر کی آیہ نمبر 27 میں ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السُّمُومِ، اور جنوں کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا اس سے پہلے، یعنی انسان سے پہلے، آگ کی لو اور لپٹ سے. اور اس کا اور دوسری جگہ پہ مانا ہے کہ ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے، دھوئیں والی آگ سے. یہ اس کا دیکھیں ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے the smokeless flame of fire، یعنی آگ ہے لیکن آگ کا جو فلیم ہے وہ نظر نہیں آتا. سموک جیسے کہتے ہیں نا فلاں جگہ پہ دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ تو لگی ہوگی نا، تو آگ نہیں نظر آتی، سموک نظر آتا ہے خالی. تو وہ ہے آگ، سموک تو آتا ہی آگ سے ہے نا. تو السموم کے جو لغوی معنی ذرا وہ سنیں، سو انٹرسٹنگ. السمو کے معنی ہیں، اس کا جو روٹ ورڈ مصدر ہے تنگ سوراخ کے ہیں. یعنی بالکل جو تنگ سوراخ ہوتا ہے جیسے سوئی کا ناکا یا ناک اور کان کا سوراخ. یہ اسی روٹ ورڈ سے ایک جگہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کہ وہ جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزارنا، تو وہاں یہی والا آیا ہوا ہے روٹ ورڈ. اس کی جمع السموم آتی ہے اور اسی سے السامہ ہے. یعنی وہ یعنی سامہ کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ وہ خاص لوگ جو ہر معاملے میں گھس کر اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اچھے سینس میں، برائی میں نہیں نا. ٹھیک ہے، سو بیوٹیفل، تو کرنا چاہیے. السمو کا دوسرا معنی ہے کہ زہر قاتل کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی لطیف تاثیر سے بدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے. یعنی یہ ایسا زہر جس کی اتنی اسٹرانگ تاثیر، کچھ مختلف زہر بھی تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا، کہ کچھ زہر ہیں جو جس کے بعد انسان بچ بھی جاتے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں جو قتل کر، یعنی اندر تک ایک دم رگوں میں چلے جاتے ہیں اور فوراً انسان مر جاتا ہے، جیسے سام ڈستا ہے یا کچھ لوگ بچ جاتے ہیں. تو یہ السمو جو ہے عربی میں زہر قاتل کو کہتے ہیں، جو بہت ہی مطلب بدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر انسان مر جاتا ہے. اچھا، اس السموم جو ہے گرم لو کو کہتے ہیں، گرم ہوا کو بھی، جو زہر کی طرح بدن کے اندر سرایت کر جائے. آپ کو پتا ہے گرم لو میں نکلیں تو کیا ہوتا ہے؟ لو لگ جاتی ہے نا، خاص طور پہ ہمارے بیک ہوم میں ہوتا ہے ایسے، تو وہ جسم کے اوپر کتنا افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح ٹھنڈی بھی، ہاں اس میں صحرا میں ایسی
تیز جلانے والی گرم ہوا جو جسم کے اندر داخل ہو اور ہلاک کر دے، یعنی زہریلا اثر پیدا کرنے والی حرارت یا ہوا جو بدن کے مساموں میں داخل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ السموم یہ وہ آگ ہے، اس کو عربی میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہ وہ آگ ہے جس میں دھواں نہیں مگر شدید حرارت رکھتی ہے، جسم کے مساموں میں داخل ہو جاتی ہے. عام دنیا میں یہ خالص آگ ہے جس میں دھواں نہیں. آگ کی سب سے زیادہ گرم قسم سورہ طور میں ہے 27، ہمیں لو کے عذاب سے بچا لے. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کس سے بنے ہیں. تو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، دعا ہے اس میں کہ اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا، عذاب السموم یعنی لو کے عذاب سے، یعنی گرم ہوا کے عذاب سے. اب اس کے ڈفرنٹ معنی ہیں نا، خالی ایک نہیں ہے کہ سموک کے بغیر والا، ڈفرنٹ معنی ہیں اس کے. اور اسی طرح ہے فی سموم و حمیم سورہ واقعہ میں، یعنی دوزخ کی لپیٹ اور کھولتے ہوئے پانی سے. تو یہ ڈفرنٹ آیات میں سورہ طور میں اور اس طرح دیا گیا. اچھا، السموم کا آخری دیکھ لیں. سموم وہ گرم اور تیز ہوا ہے جو جسم کے مساموں میں داخل ہو کر ہلاک کر دیتی ہے، اوپر بھی بیان ہو چکا ہے. اچھا، شدت اور نفوس یعنی جو پینیٹریٹ کر جاتی ہے اندر تک. لفظ سموم صرف گرمی نہیں بلکہ گرمی جو اندر تک اتر جائے، اس میں صرف جلانے کی نہیں بلکہ سرایت کرنے کی کیفیت بھی ہے. اس کے سبب سے متصف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی متاثر ہونے والا، یعنی جس کو یہ جیسے لو لگ جاتی ہے نا، جس کو لو لگ جائے تو وہ اس سے کیا ہوگا، جس کا مطلب اس کی وجہ سے جو متاثر ہوگا، جس کو لو لگ گئی ہے تو اس کے اندر بھی غضب افیکٹ ہوا ہے، جس کو افیکٹ ہوا ہے تو اس کے اندر غضب، بے قراری، اضطراب اور حرارت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب کیسے جو لوگ جل جاتے ہیں یعنی برن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو اندر تک اس کی حرارت جاتی ہے. آگ کی کہتے ہیں برن ہونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کی اندر تک، جسم تک، دل تک اس کی حرارت فیل ہوتی ہے. یعنی جس وجود کو اس آگ سے پیدا کیا گیا، وہ کون ہے؟ جن. سموم آگ کی ٹائپ سمجھ لی آپ نے. یہ جتنی صفات ہیں یہ ساری اب اس میں جن میں آئیں گی. اور آگ سے پیدا کیا گیا جیسے جنات کے اندر حرکت، شدت، اضطراب، بے قراری، یہ ساری فطری صفات اس میں آ جاتی ہیں. صرف یہ نہیں اور بھی، یعنی سموم جو آگ ہے اس کی جو دو نمایاں صفات ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کے اندر یہ بہت ہی باریک طریقے سے اندر مساموں میں گھس جاتی ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ مطلب اندر تک پہنچ جاتی ہے. تو یہی جنات کی عام صفات ہے، ان کے اندر شدت ہوتی ہے. نار، خالی نار اگر کہیں آگ، عام آگ، تو اس میں شدت اور حرارت کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. اور سموم جو ہوتا ہے اس کے اندر نفوس یعنی پینیٹریشن اور لطافت اور زہریلا پن پیدا ہوتا ہے. ٹاکسک قسم کی جو آگ ہے اس کو کہتے ہیں. تو دونوں کا ملاپ ایسی آگ جو دکھائی نہ دے مگر باطن تک جلا دے، نظر نہ آئے، دھوئیں کی شکل میں ہو لیکن اندر تک وہ جلا دے. تو آسان الفاظ میں کیا ہوگا، ایسی آگ خود بھی دہکتی ہے، بے قرار اور غضبناک ہو جاتی ہے. جس چیز کو چھوئے وہ چیز اس کی گرمی کی صفت اختیار کر لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جنات کی طبیعت جلد بھڑکنے والی اور ان کے مزاج میں شدت پائی جاتی ہے. یاد ہے نا ابلیس کیسے غصے میں آ گیا تھا، یاد ہے نا. تو یہ جو آیت ہے نا اس کا دوسرا ٹرانسلیشن ہے کہ جنوں کو اس سے پہلے، انسان سے پہلے پیدا کیا، دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا، دھوئیں کی آگ. یہ جو نارس سموم ہے اس کا ایک ٹرانسلیشن یہ ہے کہ دھوئیں کی آگ سے. یعنی ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا. جن خالص، لطیف اور حرارت پر مشتمل مخلوق ہے. جن کو جان لیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے نا. ان کی اصل نارس سموم ہے، یعنی شدید حرارت والی آگ. اس آگ میں دھواں نہیں ہوتا، اس لیے جن نظر نہیں آتے کیونکہ ان کی تخلیق لطیف نان ویزیبل مادے سے ہوئی.
ابن عباس سے روایت ہے کہ جن کو آگ کے شعلے کے سب سے گرم حصے سے پیدا کیا، جن کو، سوچے ذرا. تو اب ہمارا جو سوال ہے وہیں پہ باقی ہے کہ ٹھیک ہے، بے شک کہ یہ ڈفرنٹ ٹائپ کی آگ ہے، لیکن یہ جلے گا کیسے اس کے اندر، جبکہ یہ تو خود آگ ہے، آگ آگ کو جلائے گی. سو بیوٹیفل. تو اس کو نا مختلف مفسرین نے بڑا خوبصورت اس کی مختلف ایکسپلینیشن دی ہیں، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں. اس کلاس میں آپ نے پہلے تو آپ نے شہاب کا ٹاپک پڑھ لیا، لیکن بعد میں جنوں کا. تو جنوں کی تخلیق کیسے، اس کے اوپر غور و فکر کریں، سوچیں. دیکھیں نا، پتہ ہونا چاہیے نا کہ کس طرح یہ ایک مخلوق ہے، ہمارے ارد گرد ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک اس کا ہمذات جن ہے. ہر وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوگا. اس وقت تو شاید بھاگ گیا ہوگا کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھاگ جاتا ہے جب بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، لیکن پھر آ جاتا ہے. تو اس لیے اس سے بچ کے رہنا ہے، تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے نا، وہ کیسے بنا ہے، اس کو کیا سزا ملنے والی ہے، اس کے کیا اعمال تھے جس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ